परफॉर्मेंस में एक मैच में करता था, 2-3 में नहीं करता था, फिर जाके करता था, इतना कंसिस्टेंट नहीं था अपनी परफॉर्मेंस में, बैटिंग में खास तौर पे। एक चीज जिससे मैंने क्रिकेट, जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट शुरू हुई, जिसकी वजह से मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आया, बॉलिंग, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब वो मैंने उसको इसलिए मेन बनाया इसलिए कि मैंने क्रिकेट शुरू एज अ बॉलर की थी। बैट्समैन मुझे बनना पड़ रहा था और बॉलर मैं था, तो मैं यही सोचता था कि मैं अपनी बॉलिंग पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करूं, तो मुझे पता है कि मैं सबसे जबरदस्त बॉलिंग इस वक्त बैटिंग, इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी बैटिंग की, तो बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहा था, तो बॉलिंग मेरा नेचुरल था। तो उसके बाद से मैंने कहा नहीं यार, बॉलिंग बेस्ट है, इसको लेके चलना। फिर बॉलिंग में बहुत ज्यादा मेहनत की, लोगों ने भी, दोस्तों यारों ने भी मशवरे दिए कि आप बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करो, तो बॉलिंग पे फोकस भी किया। मैच में 10-10 ओवर भी मिलने लग गए थे पूरे, पहले 5-5, 6-6 ओवर मिलते थे, 10 ओवर मिलना शुरू हुआ, कप्तान की तरफ से कॉन्फिडेंस आया, तो फिर देन आप फिर जाते आउट करने। इमरान खान को बहुत ज्यादा हमारे क्रिकेट स्टार्स अप्रिशिएट करते हैं। इमरान खान के अलावा आपको पाकिस्तानी क्रिकेट में कौन सीनियर प्लेयर था जो आपको लगता था कि ये बनना है, क्योंकि आप स्पिन बॉलर थे और थोड़ा सा दिमाग में एज ए स्पिनर मैचेस में उस दौर में अगर मैं किसी की बैटिंग देखने बैठा करता था शौक से, तो वो सईद भाई थे, और सईद भाई के अलावा इंजी भाई की बैटिंग देखने में बहुत मजा आता था, वसीम भाई की बॉलिंग, वकार भाई की बॉलिंग, इनके देखने में मजा था। अब प्लेयर्स को अगर उठा के देखा जाए तो जावेद मियांदाद, मोहसिन हसन खान, जहीर अब्बास, ये सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है, लेकिन जो मेरा दिल चाहता था जिनको बैटिंग करते हुए या जिनको खेलते हुए, वो ये लोग थे। अच्छा शायद भाई, आप जब भी टीम में होते हैं प्लेयर तो नो डाउट 11 के 11 ही पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, लेकिन आपका लगता है कि आप 2 स्टेप ज्यादा ही पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पता चलता है बॉडी लैंग्वेज से, भागते हुए। इंडिया को लेकर हर पाकिस्तानी एक्साइटेड हो जाता है, और क्रिकेट में तो एक्साइटमेंट का एंड होता है। आपने इंडिया के खिलाफ कई बार खेला, लेकिन बड़े मैचेस जब हम हारते हैं तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? क्या दिल कर रहा होता है कि यार ये बड़े मैचेस हम इंडिया से क्यों हारे? देखिए, बात इस तरह की है ना कि इंडिया अगर इस स्टेज पे है ना, तो इंडिया अपनी 2 से 3 टीमें बना सकता है। जब से इंडिया ने आईपीएल शुरू किया है, इनकी नो डाउट इनकी टीम हमसे बेहतर है, नो डाउट, इसलिए कि आईपीएल से उन्हें वो टैलेंट सामने आया है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। वरना जब वसीम भाई वगैरह ये आईपीएल से पहले तो हम उनको वन साइडेड मैचेस मारा करते थे, बिल्कुल वन साइडेड मैचेस मारा करते थे, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस मिला उनके लड़कों को आईपीएल कराने से। आपके जितने भी बाहर के प्लेयर्स हैं, एक यंग लड़का उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता था, एक यंग लड़का उनको फेस करता था, तो वो प्रेशर तो सारा वहीं खत्म हो गया। फिर वही लड़के जब टीम इंडिया की टीम में नाम आते थे, वो जाके वहां परफॉर्म करते थे, इसलिए कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है। तो इस चीज से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन आज जिस तरह मैंने कहा कि आईपीएल से पहले जो दौर था, वसीम भाई वगैरह थे, हमारे कप्तान थे, हमने वन साइडेड मैचेस हराए हैं। लेकिन वही बात है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि बड़े मैचेस में नो डाउट हमसे अच्छे हैं, प्रेशर हैंडल करना आता है, बड़े प्रेशर में खेलना आता है, उनसे हमसे बेहतर आते हैं उन्हें। ये प्रेशर की बात हुई, वसीम भाई से ही बात हो रही थी अभी रिसेंटली, तो वो ये कहते थे कि जो हम इंडियंस प्लेयर्स का नफसियाती तौर पर हाल करते थे 95 से पहले, वो आज हमारे प्लेयर्स का हो रहा है। तो ये नफसियाती तौर पे आईपीएल तो समझ आता है कि कॉन्फिडेंस में, उसके अलावा क्या हो सकता है कि हमारी टीम क्या सोच के जाती है कि हम इंडिया से हार जाएंगे, क्योंकि हमें क्वार्टर फाइनल से लेकर वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस हम हारते हैं, तो कौन बड़ी दिल बर्दाश्ता होती है? देखिए, बात यह है कि एक अगर आपका लीडर तगड़ा हो, लड़ाने वाला हो, तो आप ठीक है 1-2 मैच हार जाएंगे, लेकिन आने वाले उस वक्त में आप परफॉर्म बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। तो लीडर का तगड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम नॉर्मली पाकिस्तानी हर फील्ड में कमी महसूस करते हैं लीडर्स की, तो उसका होना बहुत जरूरी है। मिसबा ने काफी सारी चीजों को बहुत ज्यादा जल्दी इंप्रूव किया है, मिसबा के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर आई। एक तो खास तौर पर मिसबा की अपनी परफॉर्मेंस, मिसबा माशाल्लाह ऐसे चल रहा है कि अब लोगों के दिल में वो घर बनाने लग गया है माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस से। तो उसके साथ साथ सीनियर्स को साथ लेके चले आप, ये 2 कप्तान की कोच की टीम नहीं है सिर्फ, ये पूरी टीम है, तो आप अपने सीनियर्स को साथ लेके चलो। अच्छा, सीनियर्स को अपने साथ लेके चलने की बात की है, मिसबा की भी बात की है। मिसबा के बारे में एक इंप्रेशन है कि वो डिफेंसिव कैप्टन है, तो आपको लगता है कि हमें कुछ खास मौकों पे अपनी इस डिफेंस की स्ट्रेटजी को छोड़ के बड़े मैचों में अटैकिंग अगर होना पड़े, तो क्या कप्तान की साइकी चेंज हो सकती है एक मैच के लिए? हाँ, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि जैसे साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी, इंडिया बड़ी, इंग्लैंड बड़ी, ये वो टीम है जिनके खिलाफ आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल ही नहीं सकते। ये तगड़े हैं, आपको उनसे और ज्यादा तगड़ा होना पड़ेगा। आपका अटैक ही आपका डिफेंस है, आप अटैक करो, अटैक होना बहुत जरूरी है इन टीमों के खिलाफ। अगर इनके खिलाफ आप शुरू से डिफेंसिव अप्रोच होगी तो आपको खा जाएंगे। अच्छा, कभी पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी स्ट्रेंथ थी कि मियांदाद जैसे 7वें नंबर पे आया करते थे,
اور آج بیٹنگ کا آپ کو حال ہے کہ میں ساتویں پہ آتا ہوں، یہ حال ہے. ساتویں پہ آتا ہوں اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگنی پڑتی ہے کہ خدا کا واسطہ 200 تک چلے جانا، 250 تک چلے جانا پٹ میں. تو جب آپ کو جب بیٹنگ کا ہمارا حال ہوا، کیا ہمارے پاس نیا ٹیلنٹ نہیں آ رہا، ہمارے بیٹسمینوں کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، کوچنگ کا فالٹ ہے، ہو کیا رہا ہے ہمارے پاس، بیٹنگ کیوں کولیپس کرتی ہے؟ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا، اس میں صرف آپ کو ایک موٹی سی بات بتاؤں گا. مصباح ایک پلیئر ہے جس کی ایک وہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ 35-40 اوور آپ کو کھیل کے دے سکتا ہے. مصباح اپنا وہ کام کرے، باقی جو ٹیم ہے، باقی جو لڑکے ہیں، ان کو آپ اپنا گیم کھیلنے دیں. کھیلو جا کے یار، کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بیسکلی اگریسو لوگ ہیں، ہماری اسٹرینتھ اگریسو کھیل کی ہے. ہم 2020 میں کیوں اچھا پرفارم کرتے ہیں، ہمارے بیٹسمین اپنا کھیلتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو دکھاتے ہیں، پازیٹیو کھیلتے ہیں وہ لڑکے. تو ان لڑکوں کو اپنا گیم کھیلنے دیں آپ. اب آپ نے کہا اپنا گیم کھیلنے دیں، چیمپئنز ٹرافی مجھے بھی یاد آ گئی ہے مصباح کی. ایک تو پہلے یہ بتائیں، چیمپئنز ٹرافی آپ گئے نہیں تھے، کتنا ایک مس کیا تھا ایک آخری ایڈیشن؟ جس طریقے سے نو ڈاؤٹ بہت بڑا کمپٹیشن تھا اور انگلینڈ میں ہمیشہ اچھا ڈیلیور کیا ہے. تو آئی تھنک کہ مس بہت زیادہ کیا تھا. جس طرح کی پچز کی کنڈیشن تھی، آئیڈیل سچویشن، جس نمبر پہ میں بیٹنگ کرتے ہیں بالنگ، بہت اچھی سچویشن تھی. لیکن خیر وہ نہیں تھا کوئی، اس میں ایسی بڑی بات نہیں. اس کے بعد پھر ویسٹ انڈیز ٹور تھا، اس میں گیا تھا. لیکن چیمپئنز ٹرافی میں تو محسوس ایسے ہوتا تھا کہ پاکستانی بیٹسمین، مجھے میڈیا باکس سے ایسے لگتا تھا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ایسے محسوس ہوتا کہ ان کو کوئی زبردستی بیٹنگ کے لیے لایا اور بیٹنگ کرنے کی بات یہ ہے نا کہ اگر آپ بیٹسمین، میں آپ کو بال کر رہا ہوں، میں نے آپ کو 2-3 اوور آرام سے گزار دی، آپ نے کوئی زیادہ مجھے سنگل اسٹرائک روٹیٹ نہیں کیا، زیادہ مجھے تنگ نہیں کیا، تو میرا دل چاہے گا یار یہ تو مجھے کچھ کر ہی نہیں رہا، اور اس کو ذرا آؤٹ کرنے چلتے ہیں آپ. تو اب آپ کو اسکور بورڈ کو چلانا پڑے گا. یہ اس دور کی کرکٹ نہیں ہے کہ آپ بعد کے آخری 5-6 اوور میں آپ رن کور کر لیں گے. نہیں، آپ کو رن کو لے کے چلنا پڑے گا. 4-4 5-5 رن جس طرح کی پچز ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو اگر بالر کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیے، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. رن کرنا پڑے گا اور بالر کو حاوی کیا تو کچھ نہیں کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد شاہد بھائی سے کرکٹ کے حوالے سے ہی اور باتیں کریں گے. بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. شاہد افریدی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں سے ہی بات کر رہے ہیں کرکٹ. آپ نے کہا کہ ہمیں 50 اوور کی گیم کو ہر ایک اوور کے ساتھ سکور کے ساتھ چلنا ہے، وہ پرانی کرکٹ رہ نہیں گئی. انڈیا کی بھی بات کہہ رہے تھے، دھونی کتنے کانفیڈنٹ کیپٹن ہے آپ کے کھاتے میں؟ میرا خیال ہے جتنی دھونی کو کامیابی ملی ہے دنیا کرکٹ میں کبھی کسی کپتان کو نہیں. ان میں سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے اور سب سے بری بات کیا لگتی ہے؟ اچھی بات دیکھیں، ایک تو دھونی بڑا لکی ہے، وہ لکی بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ گیمبلر ہے، اس سینس میں کہ وہ جو بھی ڈیسیجن لیتا ہے اس پہ وہ لے لیتا ہے، چانس لے لیتا ہے. اور یہ بہادر لوگوں کی نشانی ہے، چانس لینا. تگڑا ہے. اور میرے خیال میں انڈیا کی جتنی بھی کرکٹ میں آگے دیکھوں گا، میرا ایسا کپتان مجھے نظر نہیں آئے گا. دلیر ہے، ان میں دلیر بڑے کم ہوتے ہیں، دھونی دلیر ہے. دلیر بہت کم. اچھا، آئی پی ایل پاکستانی پلیئرز نہیں کھیلتے، کتنا ایک مس کرتے ہیں، یا ہمیں بجائے وہاں پہ بھیک مانگنے کے اپنی ہی کوئی اچھی لیگ شروع کرا لینی چاہیے، اس پہ زیادہ آپ کا فوکس ہے، موقف یہ ہے؟ خیر، یہ تو میں شروع سے اسی بات پہ رہا کہ اپنی کرکٹ پہ زیادہ ہمیں ڈومیسٹک کرکٹ پہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر پاکستان میں نہیں، آپ دبئی میں کراؤ، اور مے بی ان کا پلان ہے انشاءاللہ، مے بی ان فیوچر ڈیفینیٹلی، لیکن جلدی جلدی ہو. اور نو ڈاؤٹ ہاں بالکل، آئی پی ایل بھی کرکٹ ہے، آپ مس کرتے ہو، پیسے مس کرتے ہو، پیسے بھی ہے وہاں پہ، لوگ جاتے ہیں پیسے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے پیسے کے لیے جاتے ہیں، اور پیسہ ملنا بھی چاہیے. اگر پیسے بنا رہے ہیں تو پلیئروں کو بھی پیسہ ملنا چاہیے، پلیئروں کی وجہ سے پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس. تو بات اس طرح کی ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ٹورنامنٹ کیوں نہ ہو، ہمارے پلیئرز کو نہیں روکنا چاہیے. جہاں اپرچونٹی ملتی ہے ہمارے پلیئرز کو، ان کو اجازت ملنی چاہیے، ان کو جانا چاہیے، ان کو کھیلنا چاہیے. بینگ کرکٹر، جب یہ پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ویورشپ کسی میچ کسی کھیل میں نہیں ہے. تو بینگ کرکٹر، جب پاکستان انڈیا کرکٹ رکتی ہے، اس میں گیپ آتے ہیں، سیاسی وجوہات سے رکتی ہے، اب کتنے ایک ڈسہارٹ ہوتے ہیں کہ یار پاکستان انڈیا کی کرکٹ ہو تو اس پورے ریجن کی کرکٹ امپروو ہوتی ہے، کتنا ایک دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ میچز. دیکھیں، کرکٹ ہونی چاہیے، اسپورٹس بڑی دوستی کا ایک پیغام ہے، بڑا پازیٹیو میسج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کرکٹ بورڈ ہمیشہ اپنا بڑا پن دکھایا، چاہے جو بھی چیئرمین ہو، ہمیشہ انہوں نے بڑا پن دکھایا ہے، لیکن ان کو بھی تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو سیریز ہے وہ ایشز سے بڑی سیریز ہے. جو لوگ کرکٹ نہیں جانتے یا نہیں دیکھتے، وہ بھی وہ سیریز دیکھتے ہیں، پاکستان انڈیا کے میچز دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
آپس میں کرکٹ ہونی چاہیے, تھوڑا ان کو دل بڑا دکھانا چاہیے. ہم نے بھی بڑے مشکل وقتوں میں انڈیا کے ٹور کیے, ہمیں دھمکیاں ملتی تھی لیکن پاکستان بورڈ ہمیں جانے دیتا تھا. تو میرے خیال میں اس طرح ان کو بھی تھوڑا بڑا پن دکھانا چاہیے. بڑا پن دکھانا چاہیے. آپ نے بات کی دھونی اچھا گیمبلر ہے, اور دوسری بات کی کہ کرکٹرز کو پیسے ملنے چاہیے, یہ تو دونوں اچھی چیزیں. کرکٹ میں جو اسپاٹ فکسنگ, جب یہ 2010 سے ہمارا یہ کام چلا, 3 پلیئر بھی چلے گئے, بدنامی بھی, اسپاٹ فکسنگ کتنا ایک بڑا ناسور ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے نئے پلیئرز کو کس طرح ہم گروم کریں کہ وہ اس طرف اٹریکٹ نہ ہو اور وہ پراپر کرکٹ کھیل کر پیسہ بنائیں؟ دیکھیں, وہ جو بھی ہوا ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت بالکل نہیں ہے. سب کو پتہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک چیز, ایک بیماری ہے, اس کا حل نکالیں نا, اس کی دوائی بنائیں. اس کی دوائی یہی ہے نا کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کراؤ, تگڑی کرکٹ کراؤ, اس میں پیسہ لے کے آؤ, لڑکوں کو پیسہ دو آپ. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ایجوکیشن کا بھی مسئلہ نہیں تھا کہ ہوتا نا پڑھا لکھا تھا اس سے یہ حرکت کر دی. تو آپ دبئی میں کراؤ, دبئی میں جو آپ ٹورنامنٹ کرائیں گے تو لڑکوں کو, ہمارے پلیئروں کو پیسہ ملے گا. جب پیسہ ملے گا ان کی لائف سیکیور ہوگی. انہیں یہ نہیں ہوگا کہ 1-2 میچ کھیل کے باہر ہو جائیں گے, یا اگر ہم پاکستان سے نہیں کھیل رہے ہم کہاں سے کھیلیں گے. تو آپ جتنا اپنے پلیئروں کو پیسہ دے سکتے ہیں دیں. آپ 2,500-3 ہزار روپے پر میچ تو نہیں دے سکتے یار, کم آن. اب میرا مطلب ہے کہ آپ کو لڑکوں کو پیسہ دینا پڑے گا. فرسٹ کلاس کرکٹر 2.5-3 لاکھ کمائے اور ادھر 2.5-3 ہزار. وہی میرا مطلب ہے کہ اب آئی تھنک کرکٹرز کی وجہ سے ہی ہے نا یار. آج اگر بورڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کرکٹرز کی وجہ سے ہے. اور بورڈ نے میرے خیال میں جو مجھے باتیں سننے میں آئی کہ انہوں نے پلانز بنائے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لاسٹ ٹائم بھی پلان بنائے, کس کی وجہ سے نہیں ہو پایا وہ آئی ڈونٹ نو کہ کس کی وجہ سے نہیں ہو پایا. لیکن یہ دبئی کا جو پلان ان کا لگ رہا ہے, انشاءاللہ میری دعائیں اللہ کرے کہ اسپاٹ فکسنگ روکنی ہے. تو پلیئرز کو پہلے ہی گھر سے اتنا ایک پیسے دے دو کہ سوچے ہی نہ. آپ کے کیریئر میں بہت سی چیزیں آئیں, یہ پلیئر ہے کیونکہ آپ تھوڑے سے نیچر وائز پرجوش ہیں کچھ, لیکن ایک چیز کبھی نہیں آئی, نہ آپ کا فکسنگ کے حوالے سے کبھی نام آیا, نہ اسپاٹ فکس. کبھی کوئی آفر نہیں ہوئی آپ کو ان 17 سالوں میں؟ کوئی بندہ نہیں ملا کہ کسی نے کوشش کی ہو کہ شاید افریدی کے ایمان کو بھی تھوڑا سا ہلا لوں؟ کم دے رہے تھے اس لیے نہیں کیا. نہیں, وہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ایشو ہوا تھا اسپاٹ فکسنگ والا, تو مظہر نے کوشش کی تھی مجھ سے, اس لیے کہ جب مجھے پتہ چل رہا تھا ان کے بارے میں کہ اس طرح کے حالات ہیں ان کے انگلینڈ میں, تو میں بھی سائڈ پہ ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر وہ کافی انہوں نے 1-2-3 دفعہ کوشش کی قریب آنے کی, لیکن جب ایک بندے کا پتہ چل جائے تو عزت اسی میں کہ بندہ سائڈ پہ. نظر کے علاوہ کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا؟ کیونکہ ہینسی کرونیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کرکٹ میں اگر فکسنگ کی بات ہو تو شاید دنیا کا آخری بندہ ہو, لیکن اس تک بھی وہ پہنچ گئے تھے. تو میں کہ شاید بھائی تک تو ضرور ٹچ کیا. اللہ حلال طریقے سے ہی بہت دے رہا ہے. یہ شاید ڈرتے ہوں گے کہ بھائی آفر کی تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. اچھا, اسپاٹ فکسنگ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ پیسہ بھی ہو. جو سب سے اہم چیز اس وقت پاکستان کرکٹ کو ضرورت ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے. 5 سال ہو گئے ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں نہیں کھیلے. کتنا کرکٹ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو؟ کتنا ایک بور فیل کرتے ہیں کہ میں پشاور میں کھیل رہا ہوتا, کراچی میں کھیل رہا ہوتا, لاہور میں کھیل رہا ہوتا. کتنا ایک پاکستانی پلیئرز اس سے ان کی کرکٹ متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں, فائنینشلی بہت نقصان ہوا ہے. آپ کو انٹرٹینمنٹ جو لوگوں کے لیے وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو اور ایک میرے خیال میں ہماری ملک میں کرکٹ ہی ایک ایسی ایک گیم ہے, ایک ایونٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی خوشی ملتی ہے کہ ایسے کچھ نئی چیز تو ہو نہیں رہی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ کرکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ باہر کی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی, وہ لوگ نہیں آ رہے, لیکن ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اس لیول پہ پہنچائیں. ساؤتھ افریقہ کی مثال آپ کے سامنے, 92 ورلڈ کپ, اس سے پہلے ٹھیک ہے نا, ان کی انٹرنیشنل کرکٹ بند کر دی تھی. انہوں نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اتنا اسٹرانگ کر دیا تھا کہ آگے سیمی فائنل میں پہنچ گئے تھے ورلڈ کپ کے. ہمیں حیران کر دیا, ہم ان کے فین ہو گئے تھے. اتنا انہوں نے فوکس کیا ساؤتھ افریقہ کے ڈومیسٹک کرکٹ میں. آپ ڈومیسٹک کرکٹ تگڑی کرو, آپ لڑکوں کو پیسہ دو. چھوٹے چھوٹے شہروں میں, کراچی لاہور میں نہیں, چھوٹے چھوٹے شہر میں آپ لوگ میچز کروائیں. وہاں پہ اتنا کراؤڈ آئے گا, اتنا پازیٹیو میسج جائے گا باہر دنیا میں کہ یار یہ تو یار گراؤنڈ ان کے فل ہیں, یہ تو حالات ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. آپ لڑکوں کو پیسہ دو. جب نظر آئے گا کہ باہر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ اپنے پلیئروں کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ ایک ایک ہر ملک سے کھینچنا شروع ہو جائے گا. اچھا, آپ نے کہا کہ پلیئرز کو پیسہ دو, لیکن آپ پچھلے 3-4 سال سے تو کرکٹ بورڈ میں جو بھی چیئرمین شپ آ رہی ہے اس کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ بورڈ تو بس پیسے ہی ختم ہو گیا اور پیسہ ہی نہیں رہا. اور اگر بورڈ کے پاس پیسے نہیں ہوگے تو ہم پیسہ دے کر کرکٹ کیسے شروع کریں گے؟ یا تو میرا تو ارادہ ہے کرکٹ کے بعد بورڈ میں نوکری مل جائے. اچھا, آپ بھی امیدوار ہیں اس بورڈ کے. اچھا, شاید بھی بورڈ کی نوکری کے بعد پیسہ بھی ہو گیا, انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہوگی. اگر پاکستان ٹیم کی اب ریسنٹ پرفارمنسز دیکھیں, زمبابوے تو چلو جو ہوا افریقہ کے خلاف پہلا ٹیسٹ جیت گیا, لیکن دوسرے ٹیسٹ میں ہم اسی طرح کولیپس کر گئے. کیا پاکستان کی پرفارمنس ایک تسلسل کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے مینٹلی بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا. فزیکلی اگر آپ تگڑے ہو گئے نا تو آپ مینٹلی آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. ہمارے لڑکے جب تگڑے ہو جائیں گے نا, ہمارے لڑکوں کا کیا ہے, وہ زیادہ شوق سے ون ڈے اور 2020 پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں.
اس لیے کہ ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہی نہیں ہے, کم ملتی ہے ہمیں, اور ملتی بھی تو یہاں مل جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں ٹیسٹ کرکٹ زیادہ ملنی چاہیے, ٹیسٹ کرکٹ زیادہ کھیلنی چاہیے ہمارے لڑکوں کو, اور ٹیسٹ کرکٹ کی فیس ون ڈے سے زیادہ ہونی چاہیے, اچھی خاصی زیادہ ہونی چاہیے, تاکہ اٹریکشن ہو کہ ہم نے یہ بھی ہاں, کھیلنا. تاکہ لوگ اس کو بس فارمیلٹی کے طور پہ نہ لیں. تو اس سے لڑکوں پلیئروں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری کرکٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی, مس کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو یا آپ کو اپنا نہیں, الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی. مجھے تھوڑا سا افسوس اس چیز کا ہوا کہ مجھے دوسرے میچ کے بعد ریٹائرمنٹ دینی چاہیے تھی, پہلے میچ کے بعد فوراً نہیں دینی چاہیے تھی. تو یہ میں نے غلط ڈیسیجن لیا تھا, لیکن چھوڑنے کے حوالے سے اس لیے کہ میں اپنے آپ کو قابل ہی نہیں سمجھ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ میرے سے بہتر کوئی اچھا بیٹسمین یا بالر آ جائے جو اس کو فیوچر اچھا ہو. تو میں سمجھتا تھا کہ انجوائے نہیں کر رہا تھا ایسے. نیشنل ٹیم لیول پہ کوچنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ کوچنگ سے تبدیل ہوتی ہے کوئی پلیئرز کی ہیبٹس, یا پلیئرز کچھ امپروو کرتے ہیں اپنی ٹیکنیکس کو؟ ہاں بالکل کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرکٹ اکیڈمی جہاں ہم بیٹھ کے یہ انٹرویو باتیں کر رہے ہیں, تو یہی میں آیا ہوں, یہی اپنا کیمپ کر رہا ہوں. اور یہاں اگر آپ دیکھا جائے, بلکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, کافی ساری ہر چیز کی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ. اور اس طرح کی اکیڈمی صرف میں نہیں سمجھتا کہ لاہور میں بننی چاہیے. آپ کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان شہروں میں چھوٹی چھوٹی, اتنی بڑی اکیڈمی نہیں, چھوٹی چھوٹی اکیڈمی جہاں لڑکا آرام سے جا کے اس کو ہر فیسلٹیز ملے. تو میں بھی کراچی سے یہیں آگے اسٹے کرتا ہوں, یہاں پہ کوچز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ہر ایک پینل یہاں موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی مین ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے, اصل پیسہ آپ کا یہ اکیڈمیز ہیں. اس کو آپ لگائیں, لڑکے آئیں, فیسلٹیز کو یوز کریں, پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ ٹیلنٹ سامنے نہ آئے گا نظر. تو پھر ہم جب نیشنل کوچنگ پہ جاتے ہیں اور ہر دفعہ ہم فورن کوچ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ, تو اگر ہم اوپر فورن کوچ رکھتے ہیں تو نیچے ہمارے پاس جو لوکل کوچز ہیں ان کی جگہ بھی ریپلیس ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو نیشنل ٹیم کا کوچ ہے وہ فورن ہو سکتا ہے یا پاکستان میں بھی پلیئرز ہیں؟ آپ میرے خیال میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سعید اجمل کو نوٹس ملا تھا. نوٹس تو ملا تھا, چلے وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے سینئر پلیئرز ایسے ہیں جن کو کوچنگ, کیونکہ یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ یہ پلیئر تو بڑا ہے لیکن کوچ اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ کوچنگ کے لیے لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4. ایسا کوچ ہونا چاہیے جس کی رسپیکٹ ہو ڈریسنگ روم میں, جو پاکستانیوں کو جانتا ہو کہ کون پیار کی زبان سے سمجھتا ہے اور کون ڈنڈے کی زبان سے. ایسا کوچ ہونا چاہیے. ایسا کوچ ہونا چاہیے, پاکستانیوں کو جانتا ہوں, ایسا کوچ ہونا چاہیے. شاہد افریدی سے بھی باتیں باقی ہیں, چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ویلکم بیک. شاہد افریدی سے ہی باتیں کریں. شاہد بھائی, اب ایک چھوٹا سا, آپ اس کو کانٹروورشل نہ سمجھیے گا, ایک میں ویورز کیونکہ پسند لوگ آپ کو بہت کرتے ہیں, یہ تو کپتان شاہد افریدی رہے, موہالی کا ایک میچ تھا وہ بھی بڑا ایک لیول پہ گیا, وہ قسمت کے ہم ہار بھی گئے سیمی فائنل, کپتانی چھوڑ دی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اگریسو کپتان ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پر T20 فارمیٹ میں آپ کو کپتانی کریں تو زیادہ ہمیں مزہ آئے گا؟ کپتانی تو خیر آپ نے جس طرح کا کپتانی میں نے چھوڑی نہیں تھی, ہٹایا گیا تھا مجھے. تو اس کے بعد پھر یار بات یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی ملی تھی, اللہ نے ایک کرسی دی تھی, اس کا نیک نیتی ایمانداری سے استعمال کیا میں نے. الحمدللہ رزلٹ بھی جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لوگ, اس کے باوجود اچھے رزلٹ آئے. میرے دور میں جب میں کپتان تھا تو وہی اسپاٹ فکسنگ وغیرہ کا بھی چل رہا تھا کافی عرصے سے, یہ ساری چیزیں بھی تھی. تو ان سارے لڑکوں کو, اس ساری ٹیم کو, ینگسٹرز کو اپنے ساتھ لے کے چل کے بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان ساروں نے میرے ساتھ انجوائے کیا. تو جتنا بھی میں نے ٹائم ایز اے کیپٹن گزارا الحمدللہ, پرفارمنس وائز بھی, اور ٹیم کو جس طرح ڈریسنگ روم کا ہمارا ماحول بہت زیادہ خراب تھا, الحمدللہ وہ سارا کچھ آپ کو پرفارمنس سے پتہ چل گیا ہوگا. اچھا, آپ نے کیا کپتان پاکستان کی کرکٹ میں عمران خان کے بعد کہتے ہیں جی اسٹرانگ کپتان ہی نہیں ہے, اس جیسا ایک کپتان اور آ جاتا تو کیا پاکستان کی کرکٹ میں کپتان کو سلیکشن میں, جنرلی پوچھ رہا ہوں, انڈیویجولی اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ وہ پھر اسٹرانگ کپتان کو چلنے نہیں دیا جا سکتا یہاں. سلیکشن میں پرابلم آتے ہیں, دوسری مینجمنٹ سے پرابلم آتے ہیں, اسٹرانگ کپتان سے دیکھیں اسٹرانگ کپتان بنتا ہے پرفارمنس سے. اسٹرانگ کپتان اس وقت بنتا ہے جب ٹیم کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ لے کے چل رہا ہے ٹیم کو, تو اسٹرانگ وہاں سے بنتا ہے کپتان. کیونکہ کپتانی کی بات کریں تو کھیلوں میں, کرکٹ میں کپتان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی گیم میں لے لیں. بالکل لیڈر. تو اگر وہ کرکٹ میں کپتان اسٹرانگ نہیں ہوگا تو پھر ٹیم کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ دیکھیں آپ اسٹرانگ پرفارمنس, جس طرح میں نے کہا کہ آپ پرفارمنس دکھاتے ہو نا, سلیکشن کمیٹی کو دکھاتے ہو, آپ چیئرمین کو دکھاتے ہو کہ یہ میں کر رہا ہوں, ٹیم اس طرح کر رہی ہے, مینجمنٹ کی رپورٹس آتی ہیں بورڈ میں, وہ بتاتے ہیں کہ کپتان کس طرح چل رہا ہے. تو یہ پرفارمنس ہے نا, آپ کی بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ. یار سلیکشن کمیٹی
کا اپنا کام ہونا چاہیے, کپتان کا اپنا کام ہونا چاہیے. کپتان کا کام اس کے رستے کے اندر ہے, گراؤنڈ کے اندر کپتان کا کام ہے. سلیکشن کمیٹی کا کپتان کے ساتھ بیٹھ کے اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آنکھوں کے اشارے سے سمجھ جائے یا بتا دے کہ کس پلیئر میں کتنی جان ہے. تو یہ ہماری جو وقت کی سلیکشن کمیٹیاں رہی ہیں وہ اشارے نہیں سمجھتی تھی یا کپتان بیچارے اشارہ صحیح نہیں کرتے تھے؟ اب میرے خیال میں ایسے کچھ بہت زیادہ سلیکشن کمیٹی کو آپ وہ نہیں کر سکتے. بڑے اچھے اچھے ڈیسیجن, بڑے اچھے اچھے لڑکوں کو نکالا. یہ نہیں کہ میں ان کی بیٹھ کے یہاں پہ تعریفیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اچھے اچھے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئے, چاہے وہ عرفان کی شکل میں ہو, ذوالقرنین کی شکل میں ہو, عمر امین کی شکل میں ہو. اس طرح کے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں تو یہ سلیکشن کمیٹی کی نظروں سے ہی ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, تو یہ کریڈٹ جاتا ہے سلیکشن کمیٹی کو. آپ کو چیمپئنز ٹرافی سے ڈراپ ہوئے, ویسٹ انڈیز میں آپ نے پرفارم کیا اور دوبارہ آئے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک بڑا پلیئر ہو اور اگر وہ تھوڑا سا پرفارمنس نہ دے تو اس کو یہ بریک جو ہے اچھا رہتا ہے اس کے لیے اور وہ دوبارہ پرفارم کرتا ہے, اچھا اس کو سپورٹ ملتی ہے؟ دیکھیں, سپورٹ اس طرح ملتی ہے کہ ایک پلیئر آپ کا میچ ونر ہے, آپ کو اتنے عرصے سے میچز کھیل رہے ہیں, ساتھ کمبینیشن بنا ہوا ہے. اب کرس گیل تھا, کرس گیل سے اوپن میں رن نہیں ہو رہے تھے تو اس کو نمبر چینج کرا دیا, لیکن اس کو ٹیم سے نکالا نہیں, اس نے اس کو ڈریسنگ روم سے نکالا نہیں, اس کو ٹیم کے ساتھ ہی رکھا ہے تاکہ اس ماحول میں رہے. ٹھیک ہے آپ ریسٹ کرو, 2-3 میچ نہیں کھلا رہے, ہاں ٹھیک ہے آپ اپنے آپ سے خود فائٹ کرتے ہو. اب جس اسٹیج پہ میں ہوں میرا ٹیم کے اندر سروائیو کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیم کو جاتے جاتے کچھ دوں, 2 سال کھیلوں, 3 سال کھیلوں. میں اس اسٹیج پہ پرفارم کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ یار میں اس ٹور پہ چلا جاؤں, یار اس ٹور پہ چلا جاؤں خاموشی سے. میرا یہ اسٹیج نہیں ہے. میں نے الحمدللہ 17 سال کرکٹ کھیلی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی ٹیم میں کھیلوں تو میری ایک اسپیشل پرفارمنس ہو ٹیم کے لیے, چاہے وہ 30 رن موقع پہ ہو, چاہے موقع پہ میری 1-2 وکٹ ہو, وہاں کپتان کو ضرورت ہو, اس کی ڈیمانڈ پہ پورا اتروں. سعید اجمل کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت سیکوینس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اب وہ ان کو پڑھ لیا سب بیٹسمینوں نے اور اس کی سمجھ آ گئی, اس لیے ان کو ایک بریک ڈراپ اس کو ورنہ کریں, بریک دینی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ سعید اجمل کو کسی بریک کی ضرورت ہے تاکہ وہ دوبارہ آئے؟ آپ سعید اجمل کے پیچھے آپ نے بٹھایا کس کو جو سعید اجمل کو آپ بریک دیں گے؟ وہ آپ ہی ہیں, اس کے علاوہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سعید اجمل نو ڈاؤٹ بڑی خدمات ہیں اس لڑکے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہ صرف اس کے ساتھ پرابلم نہیں ہو رہی, میرے ساتھ بھی ہو رہی ہے, بلکہ دنیا کے جتنے بھی اسپنرز ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم شروع ہوئی ہے جب سے آئی سی سی نے 5 فیلڈرز کو اندر کرنا شروع کر دیا. اور میں تو بلکہ آپ کے پروگرام توسط سے کہوں گا کہ پلیز چینج کریں اس کو. بڑا مشکل ہو گیا اتنے بیٹنگ ٹریکس پہ اسپنرز 5 فیلڈر اندر, بڑا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے آپ نے 2 باؤنسرز الاؤ کر دیے تھے فاسٹ بالر کے, ہاں ٹھیک ہے فیئر ہے, اچھا ڈیسیجن تھا, لیکن یہ تھوڑا مشکل ہو گیا. اب ایزلی آپ سعید اجمل کا جو پہلے فوکس تھا یا میرا پہلے تھا کہ ہم نے آؤٹ کرنے آ کے, لیکن اب ایسا نہیں. آپ کوشش کرتے یار برا بال نہ گر جائے, وہ فیلڈر پیچھے, یہاں سے بھی پیچھے, یہاں سے بھی آگے, یہاں سے چوکا نہ نکل جائے. آپ کا ذہن وہاں پہ زیادہ تر گھومنا شروع ہو گیا. ہاں آؤٹ کرنے کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے, لیکن شروع میں اگر ایک آدھا باؤنڈری آپ پہ لگ گئی نا تو پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ اسپنرز کے لیے مشکل ہو گیا. آئی سی سی میں جتنے رولز چینج ہوئے ہیں پچھلے 5-6 سالوں میں, بیٹنگ اورینٹڈ گیم ہوتی چلی جا رہی ہے بالرز کو, کیونکہ گلیمر بیٹنگ میں چھکے چوکے ہوں گے تو گراؤنڈ ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیلنس اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بالرز کا بھی اتنا ہی حصہ ہو جتنا بیٹسمین کا ہے, کیونکہ بیٹنگ کو تو 2 بالیں بھی لگا دی آپ نے ڈفرینٹ اینڈ سے. جتنے بھی رولز آ رہے ہیں وہ بیٹنگ اورینٹڈ آ رہے ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے بالرز کس طرح بچ سکتے ہیں بالنگ کو؟ دیکھیں انہوں نے, میں جس طرح کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے 2 نئی بالیں شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے, یہ بالر کی فیور میں جاتا ہے. 2 باؤنسر شروع کر دی, یہ بھی بالرز کے فیور میں جاتے ہیں. اب بیٹسمین کا جو 5 کا سرکل جو میں کہہ رہا تھا نا, اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو چلنے دو تاکہ تھوڑا سا بیٹسمین اور بالروں کا مقابلہ, اس لیے کہ آج کل کی جتنی بھی پچز سے زیادہ بیٹنگ وکٹ ہوتی ہے تو بیٹسمین کے لیے ہیون ہوتی ہے وہ تو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو برابر بیلنس کر کے چلے تاکہ بالروں کے اوپر بھی زیادہ پریشر نہ ہو اور بیٹسمین کو بھی ذرا ٹف ٹائم ملے, وہ بھی انجوائے کرے اس چیز کو. آپ پختون ہیں اور پاکستانی پختون اور پختون آپ کو پسند بہت کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی انڈر-19 گرلز کے ٹرائلز ہوئے پشاور میں, اور میں تو بہت خوش ہوا. شاہد افریدی کتنا حق میں ہے کہ پشاور میں گرلز کی کرکٹ ہونی چاہیے, ان کی ٹیمیں ہونی چاہیے؟ دل کرتا ہے کہ ہماری خواتین کو بھی اسپورٹس میں آگے آنا چاہیے. یار ہماری خواتین کے ہاتھ میں مزہ بہت زیادہ ہے, تو کھانے بہت اچھے بناتی ہیں. نہیں, میں تو اس لیے کوشچن کہ ایک جنرل بس یہ جواب مل گیا نا. اچھا, کھانے کے لیے کھانا زیادہ اچھا بناتی ہے. شاید بھی ابھی سیریز پہ آتے ہیں, سری لنکا افریقہ کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے بتائیں, آپ کو لگتا ہے پاکستان ٹیم میں پوٹینشیل ہے کہ ان کو ہر فارمیٹس میں شکست دے, دونوں ٹیموں کو, سری لنکا کو اور ساؤتھ افریقہ؟ نو ڈاؤٹ. الحمدللہ ایسے ماشاءاللہ
میچ ونرز ہماری ٹیم میں ہیں, صرف 1-2 لڑکے نہیں, جس طرح بیچ میں آخر میں 1-2 لڑکے چل رہے تھے آپ کے میچ ونر, اب ماشاءاللہ ایسے کہ 3-4 میچ ونر ہیں آپ کے پاس ٹیم میں. تو آپ اگر 4-5 میچ ونر ہیں تو پھر آپ کو کیا چاہیے, ان میں سے ایک بھی پرفارم کرتے تو آپ میچ جیت جاتے ہیں. فل آف ٹیلنٹ, گراؤنڈ کے اندر صرف ایگریشن اور پازیٹو کرکٹ اگر ہم کھیلیں گے تو ہم آرام سے ان 2 ٹیموں کو مزے سے ہرا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا اگریشن, لیکن یہاں پہ ایک اور پریکٹس ہو رہی ہے کہ ایک ٹیسٹ کی ٹیم اناؤنس, دوسرے کی. آپ کو نہیں تھا کہ ان دونوں ٹورز کے لیے ایک ہی دفعہ اناؤنس کر دیتے تاکہ لڑکے کانفیڈنٹ ہوتے کہ ہم یہ پورا ٹور کھیل رہے ہیں, یا ون ڈے کھیل رہے ہیں, یا T20s کھیل رہے ہیں. یہ جو آرام سے ٹیم اناؤنس کی جاتی ہے, پھر دیکھیں گے, یہ تلوار نہیں لٹکتی پلیئرز کے ساتھ؟ یار میرے خیال میں اگر آپ نے کسی ینگسٹر کو کھلا رہے ہو نا, اگر آپ لے کے آؤ اتنا کانفیڈنٹ, تو اس کو پھر پورا چانس دو. اس کو صرف 4 اننگیں نہیں دو, اس کو پھر 2-10-12 اننگیں دو تاکہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن کمیٹی خیر بہتر اپنا فیصلہ جانتی ہے, لیکن میں ایز اے پلیئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پورا پراپر چانس دینا چاہیے. دونوں سیریز کے لیے اناؤنس کر دیتے, ڈزنٹ میٹر. جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ باب وولمر کے نام سے, وہ بڑا ایک پاکستانی کرکٹ میں یاد ہے. آپ کی کیا یادیں تھی اس سے, اور آپ کیا کمنٹ کرتے؟ باب وولمر کیسا کوچ تھا اور پاکستان ٹیم کو کیسے لے کے چلے تھے وہ؟ میرے خیال میں 17 سال میں ایسا کوچ مجھے نہیں ملا. اس کی جو کوالٹیز تھی, ایک تو بڑی بات ہے کہ 14-15 سال اس نے صرف کوچنگ کو پڑھا ہے,